बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में प्रोग्राम इस्तिखारा वज़ाइफ लेकर कैसर बुखारी हाज़िर है। जैसे कि प्रोग्राम के आगाज़ में बताया गया कि आज 25 दिसंबर है और आज हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और बानी पाकिस्तान हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम विलादत भी है। तो पहले हिस्से में हमने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हालात ज़िंदगी क़िबला साहब ने बयान फरमाए। तो अब मैं मुल्तमिस हूँ कि बानी पाकिस्तान हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के भी हालात ज़िंदगी पे थोड़ा सा रोशनी डाल दें। जी बुखारी साहब, ये चूँकि मुनासबतें आई हैं आज, तो आज थोड़ा थोड़ा ज़िक्र ही करेंगे वो हालात ज़िंदगी पर। तो वो फिर किसी वक्त पूरा तफसील से प्रोग्राम करना चाहिए। तो आज जो मुनासबतें हैं, एक तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मुनासबत है, 25 दिसंबर है। तो हम तमाम इंसानियत को मुबारकबाद देते हैं और इसी तरह हमारे मसीह बरादरी खुसूसी तौर पर उनको भी हम मुबारकबाद देते हैं। और चूँकि हमारा तो अक़ीदा है और कुरान मजीद में ये है कि ईमान लाना है, तमाम नबियों पर ईमान लाना है, और जो नाज़िल हुआ रसूल पाक पर, जो उनसे पहले वाले नबियों पर नाज़िल हुआ उन पर भी ईमान लाना है। तो हमारा तो ईमान होता है, पिछली किताबों पर भी ईमान है, नबियों पर भी ईमान है। तो हम जो हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मुबारकबाद देते हैं। और हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो पाकिस्तान के बानी हैं, फाउंडर हैं। उन्होंने बड़ी मेहनत से और दयानतदारी से काम किया और ऐसा ख़ित्ता इस दुनिया में ले दिया कि जिसको पाकिस्तान कहते थे। मैं कहते थे इसलिए कहता हूँ कि भाई चूँकि जब उन्होंने ले के दिया उस वक्त तो दो थे, मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान। और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना फरमाते थे कि हम दुनिया की 5वीं कौम हैं और 5वीं बड़ी कौम बनेंगे, बल्कि उनसे भी बेहतर बनेंगे। तो 5वीं मेरे ख्याल है इसलिए कह रहे थे कि चूँकि आबादी के लिहाज से दुनिया में जो मुसलमान मुल्क, सबसे बड़ा मुसलमान मुल्क पाकिस्तान, तो आबादी के लिहाज से अभी 20 करोड़ 22 करोड़ तो हमारी हुई है आबादी, और बांग्लादेश की भी साथ मिलाएं तो 30-35 करोड़ की आबादी, जिसका मतलब है कि वो अगर चाइना और मसलन अमेरिका और इंडिया और दूसरों की बात 5वें नंबर पर यानी उस वक्त भी थी आबादी। तो पाकिस्तान जो है जो खिता लेकर दिया था कायद आज़म ने, अफसोस के उनके जो जानशीन थे वो फिर इसको संभाल नहीं सके और उन लोगों के हकूक़ जो हैं गस्ब कर लिए। तो मशरक़ी पाकिस्तान वाले जो हैं फिर वो अलहदा हो गए। अब जो पाकिस्तान रह गया मगरबी पाकिस्तान, और वही पाकिस्तान है, अब वो तो दूसरा बांग्लादेश बन गया। तो अब इसमें भी दिन रात जो है वो आप देख ही रहे हैं, जैसे मसाइल हैं, अमन अमान का मसला, दहशत गर्दी का मसला, इसी तरह एनर्जी, पानी, बिजली, गैस, वो मसाइल अपनी जगह पे मौजूद हैं। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह खुदा का शुक्र है कि पाकिस्तान एक बेहतरीन मुल्क है कि जिसमें हर चीज़ मौजूद है, चारों मौसम मौजूद हैं, ज़मीन का जो टुकड़ा है वो बेहतरीन टुकड़ा है, वो अपनी जोग्राफियाई अहमियत के लिहाज से भी दुनिया के अहम खत्े में वाक़या हुआ है। और हम अल्हम्दुलिल्लाह एटमी ताकत भी हैं, दुनिया की 7वीं एटमी ताकत हैं, और बाकी शोबों में काफ़ी तरक्की की है। मजमूई तौर पर तो यानी काफ़ी हद तक आगे बढ़े हैं। जब पाकिस्तान बना था तो उस वक्त तो मतलब कितनी फैक्ट्रियाँ थी, मामूली सी चंद फैक्ट्रियाँ थी और उस तरह से कोई नहीं थी तरक्की। अभी ज़रा कंट्रोल रूम से उसने दरख्वास्त की है हमारे भाई ने कि उसके लिए भी एक इस्तिखारा है। जी नियत करें वो भाई जिसने इस्तिखारा देखना है, नियत कर लें जी आप। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अच्छा है, जो आप सोच रहे हैं उस पर अमल करें, अच्छा है इस्तिखारा आपके लिए। ओके।
کیونکہ آج میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ایک سرکاری ملازم کے گھر سے کافی تعداد میں پیسہ جو ہے اربوں کے حساب سے وہ برآمد ہوا. جی سیکٹری لیول کا آدمی تھا بلوچستان میں، اور نیب نے وہ ساری کارروائی کی. تو ان کے قانون کے تحت یہ ہے کہ وہ پیسے مطلب جمع کرا دے. جمع کیا انہوں نے پکڑ تو لیے پیسے، جی تو وہ اپنا سرکاری خزانے میں آ جائیں. تو اس کے بعد یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اس کو پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی سزا نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں. اصل چونکہ وہ جو قانون ہے نیب کا، جی وہ اس میں یہ اسی طرح ہی بنایا گیا ہے وہ کہ بھئی اگر کسی نے سرکاری عہدے میں بددیانتی کی ہو، سرمایہ یا رقم قومی خزانے کو نقصان پہنچایا ہو، ادے پچدے دے کے تو اپنا اس سے بارگین کی جائے، اور بجائے اس کے کہ اس کو جیل میں رکھ کے، مطلب اس سوچ کو بروئے کار لایا گیا نا کہ بھی اس کو اگر آپ 2-4 سال 5 سال اندر کر بھی دیں گے جی تو اس سے کیا فائدہ ہونے والا ہے. بہتر یہ کہ پیسے قومی خزانے کو لوٹاؤ. جی تو یہ اس طرح سے بنایا گیا قانون، جو کہ قانون ٹھیک نہیں ہے. اس لیے کہ یہ خود ہمارے جو وزیر داخلہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو چوروں کو راستہ دینے کا والا کام ہے. اور پھر یہ ہے کہ اس نے 40 ارب روپے کی چوری کی ہے، اور جو ابھی بارگین ہو رہی ہے وہ تو ہے 2 ارب روپے وہ جمع کروائے گا. تو اس کا مطلب ہے باقی جو اس نے کوٹھے بنگلے گاڑیاں جو چیزیں جائیدادیں پراپرٹی خریدی ہیں یا اور لوگوں نے اس کے ساتھ مل کے خریدی ہیں، تو وہ اس کا مطلب اس کے لیے حلال ہو جائے گا. تو یہ قانون ہی غلط ہے. اس لیے کہ جو بددیانتی کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو سزا بھی ملنی چاہیے اور جائیداد میں ساری ضبط ہونی چاہیے، تاکہ آئندہ والوں کو نصیحت ہو جائے کہ یہ کام نہیں کرنا. جب آپ یہ آسان ایک رستہ رکھا ہے، پھر تو ہر کوئی کہتا ہے اچھا پکڑے جائیں گے تو کوئی بات نہیں، وہ لوٹا تو ادھر سے ہی ہوا ہے نا. 10 ارب لوٹا ہے تو 2 ارب دے کے جان چھڑا لیں گے. لیکن ہم نے دیکھا کہ بلا کہ اسلامی جمہوریہ ایران میں کچھ واقعات ہوئے ہیں ایسے، تو انہوں نے ساتھ ان کو پھانسی کی سزا بھی دی ہے، سزا موت بھی دی ہے، پیسے بھی ریکور کیے، تاکہ آئندہ سے جو ہے وہ کسی کو اس کا وہ نہ ہو. لیکن یہ عجیب میں نے خبروں میں دیکھا اصل میں اگر سب کیونکہ اس پر تو ملکوں میں قوانین بنانے پڑتے ہیں. جی تو چونکہ ہمارے ملک میں کرپشن کی سزا جو ہے وہ اتنی سخت تو ہے نہیں. جی سزائے موت یا اس جیسی تو نہیں ہے. یہ ہے 2 سال 4 سال 10 سال کے لیے اندر دے دیتے ہیں. تو وہ بھی پھر دن رات جو شمار کر کے وہ بھی 10 سال کی 5 سال ہی رہ جاتی ہے، پھر وہ درمیان معافیاں وغیرہ آ جاتی ہیں. تو مطلب وہ چند سال قید کر کے تو ہو جاتے ہیں آزاد. تو یہ تو قوانین بنانا چاہیے. یہ بھی اگر ملکوں کی دولت کو لوٹا جائے تو یہ بھی اقتصادی دہشت گردی ہے. تو اس پر بھی قوانین بنانے کی ضرورت ہے، ان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. تو بہرحال ہم تو قائد اعظم محمد علی جناح کی بات کر رہے تھے. تو ویسے تو نواز شریف صاحب کی بھی آج 25 دسمبر ہے، ان کی بھی تو یہ مسلم لیگی جو نون والے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کے لیے بھی ان کے قائد کا دن ہے. میں صبح میں پڑھ رہا تھا کہ جب پہلی میٹنگ ہوئی ہے کابینہ کی، تو آپ نے ان سے کہا کہ بھی یہ چائے شائے کا انتظام جو ہے کال لے لیں آپ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے استخارہ کون صاحبہ کہاں سے بولتے ہیں؟ جی میں مسز زیدی بولتے ہیں. زیدی، کچھ موضوع بتائیں گے آپ؟ کس موضوع پہ چاہتے ہیں؟ موضوع میں نے بس اپنے دل میں سوچ لیا ہے. آپ جی ٹھیک. اچھا، بس جائز شریعت ہونا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یہ استخارہ آپ کے لیے منع آ رہا ہے، اس میں کامیابی نہیں ہے، تو یہ منع ہے آپ کے لیے. تو آپ نے فرمایا کہ اس میٹنگ میں چائے وغیرہ اور یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ اپنا خود کیا کریں، کیونکہ سرکاری خزانے پہ، اور اسی کی امید تھوڑی سی مثال ابھی ملتی اس دور میں کہ حضرت رہبر معظم نے کھانے کے سفرے پہ اپنے بیٹے کو وہاں سے اٹھا دیا، کیونکہ یہ بیت المال ہے، کیونکہ تم اس میٹنگ کا حصہ نہیں ہو،
جی اس لیے تم یہ ہے کہ اپنا گھر جا کے اس دور میں بھی مطلب ہمارے سامنے جو جی ہے مثالیں موجود ہیں. آگے موجود ہیں. تو خواہش تو ہے کہ پاکستان میں بھی اس طرح سے شفافیت ہو اور یہ جو ہے اور سب بات اس یہ ہے کا- کہ اصل میں کہا جاتا ہے کہ جب تک قوم کی تربیت نہ ہو، جی چونکہ جو لوگ حکمران بنتے ہیں وہ قوم کا ہی حصہ ہوتے ہیں، قوم ہی سے آتے ہیں، جی تو پھر جیسی قوم ہے ویسے ہی اس کے حکمران ہوتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ قوم بھی ٹھیک ہو جائے. کیونکہ قبلہ ہمارا جی پروگرام جو ہے آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے، تو آپ سے التماس ہے کہ دعا فرما دیں گے. اللهم صل على محمد وآل محمد بسمك العظيم العظيم العز الجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا مقلب القلوب والأبصار يا مدبر الليل والنهار يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب پر نظر کرم فرما. بار الہ ہمارے آقا مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. بار الہ ہمارے جو مریض ہیں ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما. علامہ طالب جوہری صاحب بیمار ہیں، میرے اللہ ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما. ہمارے برادر سید ریاض حسین صفوی راولپنڈی میں ان کے آپریشن ہوا ہے، میرے اللہ خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں مولا ان کو جناب امام سجاد کی بیماری کا صدقہ ان کو جلد از جلد شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما. اسی طرح جتنے بھی ہمارے مریض ہیں میرے اللہ ان کو جلد از جلد شفا دے دے. پروردگار جو بے اولاد ہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما. پروردگار ہم سب کے گھروں میں رحمت و برکت نازل فرما. ہدایت ٹی وی کے ساتھ جو تعاون کرتے ہیں دام دل میں سکھنے ان کے روزی رزق میں برکت عنایت فرما. پروردگار ہمارے ساتھ جتنے بھی برادران خواہران یہاں پر کام کر رہے ہیں اور اسی طرح کنٹرول روم میں ہمارے جو برادران کام کر رہے ہیں میرا اللہ ان سب کی حاجتوں کو پورا فرما. پروردگار ہمارے ملک عزیز پاکستان کی سالمیت کی حفاظت فرما. پروردگار جہاں جہاں مسلمان ظلم کا شکار ہیں وہ چاہے شام ہو یمن ہو وہ کشمیر ہو لیبیا ہو جہاں بھی مسلمان اور خصوصاً مومنین جہاں جہاں ظلم کا شکار ہیں ان کو ظالموں سے نجات عطا فرما. پروردگار ہمارے علماء کرام مراجع عظام رہبر معظم کا سایہ ہمارے سروں پر مستدام فرما. پروردگار جتنے بھی ہمارے عزیز و قارب اور شہدائے ملت جعفری علامہ شہید عارف حسینی اور ڈاکٹر محمد علی نقوی شہید ذوالفقار علی اور شہید اخنزادہ جتنے بھی شہداء میرے اللہ ان سب کو جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین. ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہدایت ٹی وی جو ہے یہ آپ کے تعاون سے یہ چلتا ہے، تو آپ سے یہ اپیل ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ تعاون فرمائیں تاکہ ہم زیادہ بہتر طریقے سے پروگرام کر سکیں. اگلے پروگرام تک کیسر بخاری آپ سے اجازت چاہتا ہے. خدا حافظ.